सत्तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्तिमास सूरतुल फातिहा बराए शोदाए मिलत जाफ़रिया और बिलखुसूस जिन मोमिनीन ने अपने अपने तौर पर जो एहतमाम किया और बिलखुसूस अब्दुल गफ़ार डोमकी साहब की वालदा मरहुमा के लिए रहमकल्लाहुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह बुज़ुर्गों को तो ज़हमत नहीं देनी, लेकिन जो जवान हैं वो मिंबर के करीब करीब आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बनता सलावत। यहाँ आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाएँ, करीब। मोहम्मद वाले मोहम्मद बनता सलावत। अपनी हाजात की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक्किल मुबीन। अल मुतखाज़े लिकिब्रियाए गतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुतखाज़े लिकिब्रियाए गतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरफ़े बिरबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्ताहियतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ौलिहिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सलावत। अज़ान मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद के 30वें पारे की एक इंतहाई मशहूर व मारूफ़ सूरह की तलावत का शर्फ़ हासिल किया। सरनामाए सुखन में जिस सूरह का इंतखाब किया और सरनामाए कलाम में जिसको मौजू करार दिया वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अज़ान मोहतरम, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ए हबीब, इन्होंने तुझे जो सताया है उसका जवाब है कौसर। इन्होंने जो तुझ पर जुल्म किया उसका जवाब है कौसर। इन्होंने जो तुझ पर तोहमतें लगाई उसका जवाब है कौसर। इन्होंने जो तुझ पर शब व सितम किए उसका जवाब है कौसर। और कौसर का जवाब है फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर। ए हबीब, तू गम न कर, हमने तुझे कसरत से नवाजा। मैं नमाज मगरिब के बाद
مطالعہ کر رہا تھا تفسیر کا، یہ تفسیر پڑھی ہے، تفسیر کوثر، اس میں علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کثرت سے مراد جناب سیدۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کوثر سے مراد کثرت ہے اور کثرت سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کہا، پوچھنے والے نے پوچھا، سائل نے سوال کیا، کثرت سے مراد کوثر ہے اور کوثر سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیا وجہ؟ تو جناب فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس نے جناب رسول خدا کو طعنہ دیا تھا بے ولدیت کا، لا ولدیت کا، ابتر ہونے کا، اس کا جواب ہے کوثر، اور کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت اولاد۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیں، ابد سے لے کر ازل تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، کوئی بھی بنو امیہ کا کوئی بھی فصلی بٹیرا آج کرۂ ارض پر موجود نہیں ہے، لیکن سادات کا نام و نشان دیکھیں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ بنو امیہ کا ایک فرد بھی روئے زمین پر نہیں، کرۂ ارض پر نہیں، زمین کے ذروں میں نہیں، تاریخ نے انہیں لپیٹ کر وہ کوثر کا جواب دیا۔ آج تک منہ چھپائے پھرتی ہے بنو امیہ، اس کا جواب ہے کوثر۔ آپ دیکھ لیجئے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتا دوں گا۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام بطول ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام محدثہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام حبیبہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام طبیبہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام صدیقہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام صدیقہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام الطاہرہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام مصطفیہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام مرتضویہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام حسنیہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام حسینیہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام زاہدہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام عابدہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام صادقہ ہے۔ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرنے کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ عظیم بی بی ہے جس کی رضا کو رضائے الہی کہتے ہیں۔ یہ وہ عظیم بی بی ہے جس کے غضب کو عذاب الہی کہتے ہیں۔ رضائے الہی اور عذاب الہی، جس سے فاطمہ راضی ہو اس پر رضائے الہی نازل ہوتی ہے، اور جس سے جناب فاطمہ مغضوبہ ہو اور غمزدہ ہو وہ عذاب الہی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ وہ عظیم بی بی ہے جس کے بابا کو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور جس کے شوہر کو امیر العالمین کہتے ہیں، جس کے بچوں کو شباب العالمین کہتے ہیں، جس کے بیٹوں کو سیدۃ للعالمین کہتے ہیں، جس کی بیٹیوں کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور جس کے پروردگار کو، جس کے رب کو، یعنی جس کے اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں۔ سب سمجھ میں آیا؟ جس کی ذات اتنی نرالی ہو، جس کا پروردگار اس کا اتنا نرالا ہو، اس ذات کو اس مظہر خدا کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ یہ وہ عظیم بی بی ہیں
جس کے لیے خدا نے جنت میں ایک نہر قرار دی، اس کا نام بھی سورہ کوثر میں کوثر رکھا۔ واہ 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 واہ۔ اور میں جناب فاطمہ کے توسط سے یہ کہتا چلوں کہ آپ ابد سے لے کر ازل تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں، جتنے فلسفے لکھے گئے، جتنی منطقیں لکھی گئی ہیں، اس کے اندر دو ہی باتیں ملتی ہیں۔ بہترین تحفہ ہے یہ شیعوں کے لیے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کے شیعوں کے لیے خدا نے خلد میں جنت کو خلق کیا اور دشمن زہرا کے لیے خلد میں جہنم کو خلق کیا۔ واہ 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 واہ۔ جس سے راضی ہو، رضائے رب کا نتیجہ ہے کہ وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور جس سے جناب زہرا ناراض ہوں، جناب زہرا مغضوب ہوں، جس سے جناب زہرا غمزدہ ہوں، وہ یقیناً جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ ماشاء اللہ یہ ایک تحفہ ہے آپ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چاہنے والوں کے لیے، آپ کے محبوں کے لیے۔ آپ توجہ کر لیں، جناب زہرا کی القابات دیکھ لیجئے، آپ اسماء دیکھ لیجئے، صفات دیکھ لیجئے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہر شان نرالی ہے، ہر صفت نرالی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں یوں کہتا چلوں، یہ وہ عظیم بی بی ہیں جس کے افعال کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ وہ عظیم بی بی ہیں جس کے تمام صفات کو آیت اللہ کہتے ہیں، جس کے تمام افعال کے افعال کو جو ہے وہ آیت اللہ کہتے ہیں، جس کے ہر عمل کو آیت اللہ کہتے ہیں، جس کے ہر فعل کو آیت اللہ کہتے ہیں، جس کے ہر ذکر کو آیت اللہ کہتے ہیں، جس کی ہر بات کو آیت اللہ کہتے ہیں، جس کی ہر حدیث کو آیت اللہ کہتے ہیں، جس کو خود سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، اور دشمن زہرا کو لعنت اللہ کہتے ہیں۔ توجہ کی آپ؟ میں پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ بیان کر چکا تھا، اس کو اسر نو دوسرے انداز سے بیان کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والا۔ عزیزان محترم، مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا پڑی، ایک محاذ نہیں، 2 محاذوں پر۔ ایک محاذ تلوار کا تھا، دوسرا محاذ آل محمد کے فضائل کا تھا۔ پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی، وہاں بھی 2 فضائلوں پہ جنگ کرنی پڑی۔ ایک محاذ پر رسول خدا نے ذوالفقار سے جنگ لڑی، دوسرے آل محمد کے کردار پر جنگ لڑی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تیر تو چلائے، تلواریں تو چلائیں، نیزے تو چلائے، تبر تو چلائے، پتھروں کی بارش تو کی، ڈھالے تو مارے، نیزے تو مارے، لیکن آل محمد وہ ہستی ہیں، وہ مظہر خدا ہیں کہ ہر طرح کا حملہ ہوا لیکن ان کے کردار پہ کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی۔ جس نے چاہا جو تیر چلانا چاہا اس نے چلا دیا، جس نے جو تلوار چلانی چاہی وہ چلا دی، جس نے جو پتھر مارنا چاہا وہ مار دیا، جس نے جو کنکر مارنا چاہا وہ مارا۔ لیکن آل محمد کا کردار اتنا نرالا ہے کہ آل محمد پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی آج تک۔ یہ میسج ہے ہمارا کہ جب ان کا کردار اتنا نرالا ہے، جب ان کی سیرت اتنی نرالی ہے، جب ان کے افعال، اعمال، احوال، اقوال اتنے نرالے ہیں، کیا ان کی شباہت کی کوئی تشبیہ ہمارے کردار میں بھی ہے؟ بسم اللہ، بڑی بات، بڑی بات، ماشاءاللہ۔ کیا ہمارے افعال میں بھی ہے وہ سیرت؟ ان کے اذکار کی جھلک کیا ہمارے اقوال میں بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور دوسری اہم بات میں بتا دوں کہ آل محمد میں
مکہ کی بات نہیں کر رہا، میں مدینہ کی بات نہیں کر رہا، میں رسول خدا کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ نقل کرتا چلوں یہاں پر۔ ایک شخص دربار میں بحث لے کر آیا بادشاہ وقت کے پاس۔ بادشاہ وقت آج کے، چونکہ 12ویں امام قائم ہو چکے ہیں، ان کے وقت کی بات، بار دیگر باواز بلند سلام۔ 12ویں امام کے قائم ہونے کے بعد بادشاہ وقت کے دربار میں ایک بحث جاری تھی۔ بحث کیا تھی؟ مریم افضل ہے، یہ جناب سید افضل ہے۔ بادشاہ نے علماء سے دریافت کیا، علماء نے کہا ہمیں کچھ مہلت تو دے، ہم تجھے کل جواب دیں گے۔ جب وہ کل آئے، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ، مریم افضل ہے یہ جناب سید افضل ہے؟ کہا مریم افضل ہے اور فاطمہ مفضول ہے۔ پورا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ کہا مریم افضل ہے، کہا دلیل لائے ہو؟ کہا ہاں دلیل لائے۔ کہا کتنی دلیل لائیں؟ کہا 2 دلیلیں لائیں۔ کہا اچھا 2 دلیلیں لائیں؟ کہا بتائیے کون کون سی دلیل ہے؟ کہا ایک دلیل یہ ہے کہ مریم کے لیے قرآن میں آیت ہے ان الحصطفیٰ کے و طاہرہ کے، کہ مریم کو خدا نے منتخب کیا اور وہ خدا کے نزدیک طاہرہ ہے۔ کہا دوسری دلیل؟ کہا سورہ مریم قرآن میں ایک سورہ ہے جو جناب مریم کی شان سے موسوم ہے اور انہی سے منطبق ہے۔ کہا اچھا۔ ایک شخص دربار میں اٹھا، اس نے کہا کہ بادشاہ وقت میں ان 2 دلیلوں کو رد کرتا ہوں اپنی 7 دلیلوں سے۔ میں ان 2 دلیلوں کو رد کرتا ہوں، یہ دلیلیں 2 لے کر آئے، میں ان کے جواب میں 7 دلیلیں لے کر آیا ہوں۔ کہا اچھا آپ کی بات بھی سن لیتے ہیں ہم۔ کہا بتائیے۔ کہا یہ تیری بزم میں بیٹھنے والے علماء، یہ تیرے دسترخوان پر ٹکڑے کھانے والے علماء، یہ تیرے دسترخوان کی روٹیوں کو چبانے والے علماء، یہ تیرے دسترخوان پر حرام کی روٹیاں کھانے والے علماء، یہ تیرے دسترخوان پر توہین رزق کرنے والے علماء اتنے بد عقیدہ ہو گئے، اتنے بد لحاظ ہو گئے، اتنے بے شرم ہو گئے، اتنے بدتمیز ہو گئے، اتنے بد اخلاق ہو گئے، یہ مریم کو جناب فاطمہ سے افضل قرار دیتے ہیں اور جناب فاطمہ کو مریم سے مفضول قرار دیتے ہیں، یہ اتنے بدبخت ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر، تیرے نزدیک کیا رائے، مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ کہا بادشاہ تو مجھ سے دلیل طلب کرتا ہے تو سن، میں تجھے اس دلیل کا جواب دیتا ہوں۔ جناب مریم میں اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے، جو زمین کو آسمان سے ہے۔ کہا دلیل پیش کر۔ نیام سے تلوار نکالی بادشاہ وقت نے، کہا اگر تو نے دلیل کو ثابت نہیں کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ کہا پہلی دلیل سن۔ کہا سنائیے پہلی دلیل۔ کہنے لگا کہ قرآن میں مریم کے لیے ایک مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے ان الحصطفیٰ کے و طاہرہ کے، ایک مرتبہ جناب مریم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور میری بیوی کے لیے 2 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے یطہرکم تطہیرا۔ اب آیت پڑھوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یطہرکم تطہیرا۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ طاہرکم تطہیرا سے تعبیر کیا ہے۔ یہ فرق ہے جناب مریم میں اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں۔ کہا پہلی دلیل قائم ہو چکی، اب دوسری دلیل سن۔ کہا تو نے کہا کہ بھائی مریم کے لیے ایک سورہ نازل ہوا، میں اس کا جواب لے کر آتا ہوں 2 سورتوں سے۔ ایک سورہ حل عطا ہے
اور دوسرا سورہ کوثر ہے. کہا کہنے لگا سورہ کوثر کی تلاوت کروں؟ کہنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ بتائیے جناب مریم کی شان میں ہے یا جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں؟ درود پڑھیں محمد. کہا دوسری دلیل بھی قائم ہو چکی، بادشاہ وقت خلیفۃ المسلمین. اب تیسری دلیل سن. کہا مریم پرائیویٹ لائف میں گئی. ایک وقت آیا جناب مریم پہ، جناب مریم پرائیویٹ لائف میں گئی اور جناب مریم نے کنارہ کشی اختیار کر لی اپنی امت والوں سے، اپنی قوم والوں سے، اپنی ملت والوں سے، اپنے گھر والوں سے، یہاں تک کہ اپنے خاندان والوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کی. ذاتی زندگی میں ہے مریم اور وہاں جبرائیل نے پہنچ کر پیغام دیا، وہاں جبرائیل پہنچ گیا. اب سنیے جناب سیدہ کے لیے، جناب سیدہ چادر کساء میں جب گئی تو ان کے بابا محمد مصطفیٰ ان کے ساتھ تھے، ان کے شوہر جناب علی مرتضیٰ ان کے ساتھ تھے، ان کے بیٹے حسن ان کے ساتھ تھے، ان کے بیٹے حسین ان کے ساتھ تھے. جبرائیل کو اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی مجال نہیں تھی اجازت کے بغیر وہ چادر میں داخل ہو جائے، اجازت نہیں تھی. کہا تیسری دلیل قائم ہو چکی. اب چوتھی دلیل بھی سن. کہا بادشاہ وقت کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہا. حاجبان وقت کہتے ہیں کہ روک دیں، بادشاہ وقت کہتا ہے نہیں، اسے چوتھی دلیل قائم کرنے دیجئے. کہا مریم کا ایک بیٹا معصوم. اب کہتا ہے چوتھی دلیل سنیے ذرا غور سے. کہا جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم تھا، جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم تھا اور اس کی پوری نسل کوثر معصوم ہے. کہا چوتھی دلیل قائم ہو چکی. اب پانچویں دلیل سن. کہا جناب عیسیٰ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، باوقت صلیب انہیں اٹھا لیا اور وہ خدا کے ہاں محفوظ مقام پر محفوظ ہو گئے. کہا جناب مریم کے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. پھر سنیے گا، جناب مریم کے ایک بیٹا تھا، ایک بیٹے کو بھی شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اس کے یہ وہ واحد ہستی ہیں، یہ وہ واحد بیوی ہے جس کے ایک بیٹے نہیں، سب کے سب برابر شہید ہوتے رہے، شہادت پہ شہادت حاصل کرتے رہے، شہید پر شہید ہوتے رہے اور آج تک شہید ہو رہے ہیں اور تا قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے. پانچویں دلیل قائم ہو سکی. کہا چھٹی دلیل بھی سن لیں. بادشاہ پریشان ہوتا رہا، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہا، وزیر پریشان ہوتے رہے، علماء کے سروں سے تاج اتر گئے، امامے اتر گئے. کہا یہ دلیلوں پہ دلیلیں دیتا رہا اور ہماری دو دلیلوں کو بھی رد کر دی. کہا جب یہ شخص سے پریشانی بڑھتی رہی، سوچا کہ اسے قتل کر دیں. بھئی بادشاہوں کا یہی مزاج ہوتا ہے، جب دلیل کا جواب نہ لائیں تو پھر قتل کے فتوے صادر کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا نہیں، عدل پسند تھا، کہا نہیں قتل نہیں ہونے دینا. کہا چھٹی دلیل قائم کر. کہا بادشاہ وقت چھٹی دلیل سن. کہا جناب مریم اور جناب فاطمہ میں اتنا تقابل ہے جتنا زمین کا آسمان سے ہے. پریشان، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جناب مریم کی ہستی مفضول ہے، جناب فاطمہ کی ہستی افضل ہے، جناب مریم ادنا ہے، جناب فاطمہ اعلیٰ ہے. اس میں تو یہ پریشانی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ اس کا بابا سید الانبیاء ہے. جب بابا سید الانبیاء ہے تو بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے نا. پریشان ہوتا رہا. کہا اچھا چھٹی دلیل بھی قائم ہو چکی. کہا ساتویں دلیل اب قائم کرنے جا رہا ہوں، سن. کہا کہنے لگا کہ آپ نے یہاں پر بڑی فضیلت سے جناب فاطمہ کی شان سنی. یہ بادشاہ وقت کا دربار ہے. کہنے لگا بادشاہ وقت اس دلیل کو چھوڑ دے.
اس مسئلے کو یہیں پہ چھوڑ دے، یہ اپنے مقام پر حل ہو جائے گا۔ کہا کب حل ہوگا؟ کہا جب 12واں پردہ غیب سے باہر آئے گا اور چوتھا آسمان سے اترے گا، یہ دونوں ہوں گے، یہ دونوں کے دونوں معصوم ہوں گے۔ بس ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا۔ کہا یہ حل ہو جائے گا مسئلہ، تو اتنی دقت نہیں کر، تو اپنی تلوار اپنے نیام میں رکھ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا 7 دلیلیں دے چکا ہوں، وعدہ 7 دلیلوں کا تھا، 8ویں دلیل اب دینے لگا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، جناب فاطمہ افضل ہے اور جناب مریم افضل ہیں، دونوں میں سے کون بی بی افضل ہے؟ کہا حوا، اب سنیے گا، حوا، آسیہ، جناب خدیجہ، یہ تینوں کنیز ہیں۔ حوا کنیز ہے، خدیجہ کنیز ہے، آسیہ کنیز ہے، مریم کنیز ہے۔ اب پھر سنیے گا، حوا کنیز ہے، مریم کنیز ہے، آسیہ کنیز ہے، خدیجۃ الکبریٰ کنیز ہے، اور یہ فاطمہ جنت میں نساء العالمین کی ملکہ ہے۔ توجہ کی آپ؟ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور آپ نے بہت بہتر انداز سے سنا۔ یہاں پر آیت اللہ وحید حسین خراسانی ایک تمثیل سے جناب سیدہ کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کی ایک انگلی شکستہ ہو جائے، اگر آپ کی ایک انگلی ٹوٹ جائے، تو آپ بتائیے کہ 90 دن کس طرح سے وہ تکلیف برداشت کریں۔ جب ایک انگلی کا درد آپ نہیں برداشت کر سکتے، ایک شکستہ انگلی، ایک ٹوٹی ہوئی انگلی کا درد برداشت نہیں کر سکتے، اور 90 دن اگر آپ کو جینا ہو، آپ جئیں گے کم، مریں گے زیادہ۔ کہتے ہیں اگر اسی اسنا میں انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اور پھر اسے برابر 90 دن زندہ رہنا ہو یا 95 دن زندہ رہنا ہو، بتائیے وہ کس طرح زندہ رہ پائے گا؟ وہ جیے گا کم، مرے گا زیادہ، چونکہ ہر سانس اکھڑتی ہے شکستہ پسلیوں سے۔ انسان جوں موت کے قریب ہوتا رہتا ہے، وہ زندگی میں جینا کم شروع کرتا ہے، بلکہ موت کی طرف گامزن زیادہ رہتا ہے۔ کہا نبی کی بیٹی کی تمام پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، نہ جانے وہ کس طرح 90 دن زندہ رہیں، کس طرح وہ جی پائی۔ ایک مرتبہ جناب علی اپنے حرم میں داخل ہوتے ہیں، جناب علی دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، بچوں کو نہلایا، ان کے 3 دن کا کھانا تیار کیا، ان کی ہر ضیافت کا خیال کیا، ان کے تمام اہل و عیال کا خیال کیا۔ جناب علی حرم میں داخل ہوئے، کہا جناب سیدہ کو دیکھ کر خوش ہوئے، کہا جناب سیدہ آج میں بہت خوش ہوں، آپ بہتر ہو چکی ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا یا علی، رات بابا مجھے خواب میں آئے تھے، بابا میرا استقبال کر رہے ہیں، اور میں بابا کے استقبال کو قبول کر چکی ہوں، ان قریب میں اپنے بابا سے ملاقات کرنے جاؤں گی۔ یا علی بیٹھیے، کچھ نصیحتیں میری سن لیجیے۔ کہا یا علی، میری حسرت تھی میں آپ کو اپنے بابا کے ممبر پہ دیکھوں، لیکن میری یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ یا علی میں آپ سے چند وصیتیں کرتی ہوں، کم از کم میرے بعد انہیں ضرور پورا کرنا۔ پہلی وصیت یہ ہے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، میرا جنازہ شب میں اٹھانا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرا جنازہ رات کے ظلمت میں اٹھانا۔ کہا میری دوسری وصیت یا علی، میرے جنازے میں غیروں کو مت بلانا۔
کہا یا علی میری تیسری وصیت، مجھے غسل آپ دینا، مجھے کفن آپ دینا، میری تجہیز کفن آپ کرنا، میری تدفین آپ کرنا، میرا جنازہ آپ پڑھنا۔ کہا ایک وصیت کے دوران عجیب وصیت کی بیوی نے، کہا کبھی کبھی میری اولاد کو میری قبر پہ لانا، بالخصوص حسین کو لانا، اور یا علی میں تجھے وصیت کرتی ہوں شب کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں حسین کا ضرور خیال رکھنا، اس کی پیاس کا خیال رکھنا۔ یہ آدھی آدھی رات کو اٹھ کے مجھے کہتا اماں میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا۔ کہا حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، حسین کی پیاس کی شدت کا خیال رکھنا۔ یا علی میری قبر کے 40 نشان بنانا اور ہر نشان قبر کو مٹا دینا۔ یا علی میری زینب کا خیال رکھنا، یہ تجھ سے بہت پردہ کرتی ہے، ذرا دن میں کم تشریف لایا کریں، میری زینب گھبرا جاتی ہے۔ کہا یا علی عجیب وصیتیں بیوی کی، رات کی تاریکی میں وصیت، رات کی تاریکی میں فصیحت، رات کی تاریکی میں فصاحت، رات کی تاریکی میں بلاغت، رات کی تاریکی میں شہادت، رات کی تاریکی میں حسرت، رات کی تاریکی میں غسل، رات کی تاریکی میں جنازہ، رات کی تاریکی میں تجہیز، رات کی تاریکی میں کفن، رات کی تاریکی میں دفن، رات کی تاریکی میں 40 قبریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قبریں عجیب قبریں ہوں گی، اتنی وصیتیں، اتنی حسرتیں، یہ بطول چھپائی نہیں گئی ہے، بطول امت سے بالکل غائب کر دی گئی ہے، بطول امت سے بالکل امت کے ظلم سے چھپا دی گئی ہے۔ جناب اہلی چیخ مار کے کہتے ہیں ایسی حیثیت، ایسی وصیت، ایسی نصیحت، یا علی ہاں میری وصیتوں پہ عمل کرنا، بس یاد رکھنا کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں، میرے جنازے کو آپ کندھا دو گے، میرے جنازے کی آپ تجہیز کریں گے، لیکن کربلا میں ایک جنازہ ایسا ہوگا جس کا نہ کفن ہوگا نہ جس کا دفن ہوگا، جس کے ٹکڑوں کو مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، وہ میرا حسین ہوگا۔ اللہ نعلت اللہ لکم الظالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔